अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने JUI का एक अहम मामले के ऊपर एक मौक़िफ़ वाज़े किया है या स्टांस लिया है। बड़ा अहम ये इशू है, क्या है प्रोग्राम में आगे जाकर आपको बताएंगे और इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय भी लेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम सानेहा गुल प्लाज़ा के बाद विफाक से उठने वाली सिंध से मुतल्लिक, कराची से मुतल्लिक ख़ास तौर पर आवाज़ों पर। मामला कुछ यूँ है कि 2 दिन पहले भी हमने इसका हवाला दिया था। MQM की तरफ से मुतालबा हो रहा था, जिसको अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मज़ीद आवाज़ इसके ऊपर उठाई है। वो कहते हैं कि कराची को विफाक अपने ज़ेर इंतज़ाम ले और 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करें। ये जो तरमीम थी 18वीं, ये एक नासूर बन गई है। इसके ऊपर सिंध हुकूमत ने बड़ी सख्ती से जवाब दिया है। आज मुराद अली शाह ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी जवाब दिया और कहा कि सानेहा गुल प्लाज़ा के ऊपर बड़ी अफसोस की बात है कि सियासत हो रही है और 18वीं तरमीम को इस मामले से जोड़ना सरासर नाइंसाफ़ी है। MQM के ऊपर भी तनकीद की, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में उन्होंने ये एक सवाल उठाया कि किस तरह से 18वीं तरमीम को रोल बैक करने से या फिर विफाक के ज़ेर इंतज़ाम मामलात देने से ये जो सारे के सारे मसाइल हैं कराची के, सिंध के, वो ठीक हो जाएंगे। अपने तज्ज़ियाकारों से यही जानते हैं, ये जो एक डिबेट छिड़ी है, इसमें किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब, बेनज़ीर शाह साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपसे शुरू करेंगे। सर, हम थोड़े दिन पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके थे, लेकिन ये अब ऐसा लग रहा है कि ज़ोर पकड़ता जा रहा है मुतालबा, ख़ासकर MQM बड़े शिद्दत से इसके पीछे है। क्या आप समझते हैं यहाँ पर जो वजाहत दी जा रही है और जो मुतालबा है, उसमें से किस में ज़्यादा जान है? देखिए, पहली चीज़ ये कि 18वीं तरमीम कोई एक रैंडमली पास नहीं हुई थी। यानी जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सी कानून साजी ऐसी हुई है कि घंटों में पास हो गई। 18वीं तरमीम यूनानिमसली 9 महीने 10 महीने की डिबेट के बाद तमाम जमातों बशमूल MQM और मुस्लिम लीग नून, इन सब के दस्तखत हैं उसके ऊपर, 18वीं तरमीम के ऊपर। तो 9-10 महीनों में किसी के जहनों में कोई चीज़ें नहीं आई उसमें। असल इशू 18वीं तरमीम में उसका डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है, जहाँ रोकी गई है, वो है प्रॉब्लम, और वो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। और उसमें जो बड़ी जमातें हैं वो ज़िम्मेदार हैं इसकी, कि उन्होंने जो सूबाई हुकूमतें हैं वो क्यों नहीं 18वीं तरमीम के तहत पावर जो है उन्होंने डेलीगेट की लोअर कैडर पे, यानी लोअर लेवल पे। असल इशू ये है, अगर वो होती 18वीं तरमीम के बाद तो इतने सालों में अब तक मकामी हुकूमतों का निज़ाम मजबूत से मजबूत तर हो चुका होता। ये बेसिक इशू है। लिहाजा आज इस चीज़ को उठाना, बैठें आप, डिबेट कर लें, डिस्कस कर लें और यूनानिमसली इसमें तरमीम कर लें अगर आप तरमीम करना चाहते हैं उसमें। तो आज ये सारी बातें करना, ये खदशात, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात उन 9-10 महीनों में क्यों नहीं सामने लाए गए? पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, आप गुल प्लाज़ा पे, मैंने अभी चीफ़ मिनिस्टर की तकरीर सुनी, उन्होंने गुल प्लाज़ा के हवाले से बहुत से इक़दामात का ऐलान किया। अच्छा है कि साल भर में अगर गुल प्लाज़ा दोबारा खड़ा हो जाएगा, उसके अलॉटीज़ को दोबारा मिल जाएंगे। जो लोग ज़ाहिर है जिनकी जानें गई हैं, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ की जा सकती है, उनके लवाहिकीन को इमदाद दी जा सकती है। इशू ये नहीं है, ये सारे इक़दामात बहुत अच्छे हैं। इशू ये है कि गुल प्लाज़ा की आग का भी मसला नहीं है। मसला ये कि आपके सिविक इदारे जो हैं वो तकरीबन कोलैप्स कर गए। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं कि इस शहर की आबादी 3-3.5 करोड़ है। जितने इंतज़ामात पूरे शहर के पास हैं ना सिविक इदारों के, वो एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे आप सोचें पूरे सिंध में सिर्फ एक बर्न्स वार्ड है, जबकि इस शहर के हर डिस्ट्रिक्ट में एक बर्न्स वार्ड होना चाहिए। इस सूबे के हर जनरल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बर्न्स वार्ड होना चाहिए, इसलिए कि चाहे सड़कों पे हादसात का मसला हो या आग के वाक़यात का हो, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत होती है वो ये कि किसी भी तरीके से उसको ज़ख्मी को फौरी तौर पे बर्न्स वार्ड पहुँचाया जाए। उसमें कई इन्फेक्शन, तो सिविल डिफेंस के इदारों की नाअहली, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स की नाअहली,
لیبر انسپیکٹر. تو یہ کولیپس آف دی گورننس نظر آتا ہے. جی بالکل کہ جو گورننس ہے جی اس کا کولیپس ہے. اس پہ میں نے تقریر میں نہیں سنا, معذرت کے ساتھ اگر میں نے مس کر دیا ہو, کہ چیف منسٹر کی تقریر میں نے یہ بات نہیں سنی کہ وہ گورننس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ آڈٹ ہوا تھا گل پلازا کا بھی, لیکن اس کو انفورس نہیں کروایا گیا, یہ ضرور کوتاہی رہ گئی. اس سے متعلق علینا, گل پلازا کے آڈٹ کی آپ کراچی کے جتنے شاپنگ پلازاز ہیں جی جی اس میں اس کی صورتحال ہے. میں تو جن ڈپارٹمنٹس کی بات کہہ رہا ہوں. سر اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ جو ہمارے براڈر پرسپیکٹو میں ہم بات کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب وہ میئر ہیں جن کے دور میں کراچی میں سب سے زیادہ انفراسٹرکچر سے متعلق ترقی ہوئی. پھر اس سے پہلے نعمت اللہ صاحب, یہ جو 2001 سے لے کے 2010 تک جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کا دور بھی آتا ہے, یہ 18ویں ترمیم سے پہلے ہی ساری ترقی ہوئی. اس کے بعد اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھی. اس کی جو بڑی وجہ تھی کیا تھی؟ کیا کیوں 9 سال میں ایم کیو ایم نے کیوں نہیں یہ مطالبہ کیا کراچی کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے سٹی گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ جو فنڈز تھے وہ آ رہے تھے, کہیں رکاوٹ نہیں تھی, کہیں چیزیں نہیں تھیں, لیکن سسٹم تو اس وقت بھی ایوالو نہیں کیا گیا. اس وقت کیوں نہیں؟ اس وقت تو ایم کیو ایم آل پاورفل تھی. اور یہ تو پرابلم یہ تھا نا لوکل باڈیز والا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر بنایا جائے, مقامی کو. اور دیکھیں کراچی یا سندھ کے 3 بنیادی ایشو ہیں پورے, مطلب کراچی ظاہر دارالخلافہ ہے, کیپیسٹی, کمپٹنس اور کرپشن. یہ بالکل صحیح آپ نے بات کی, لیکن سر ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتی ہوں, بے نظیر کی طرف اس کے لیے جاتے ہیں. بے نظیر, کراچی کے لیے ہمیشہ جب بھی مسائل وسائل یہ ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو معاملہ کہیں نہ کہیں آ کے یہ اٹک جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے جڑے ہوئے ہیں سارے مسائل جو ابھی بھی آ رہا ہے. 18ویں ترمیم کے تحت تو پنجاب بھی, جس صوبے میں آپ رہتی ہیں, وہ بھی ہے. پنجاب میں تو کام ہوتا ہے, پنجاب میں لاہور کی بڑی مثالیں دی جا رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ وہی 18ویں ترمیم کے تحت پنجاب میں کام ہو جاتے ہیں, کراچی کا تو بالکل ہی برا حال ہے. ڈو یو تھنک 18ویں ترمیم از دا کلپریٹ یا پھر کچھ اور؟ علینا, پہلے تو مصطفیٰ کمال صاحب ایک تو مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں ایک طرف, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو آپ وفاق کے حوالے کر دیں. تو ایک کانٹرڈکشن ہے نا, ایک طرف آپ ڈیولیوشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مزید سینٹرلائزیشن کی طرف جایا جائے. مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگی کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے حوالے سے, 2 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے, وہ اس کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کے کیے جائیں. یہ جو پوری ڈبیٹ ہے 18ویں ترمیم کی جو اب شروع ہوئی ہے کہ کوئی کہتے ہیں 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے, دوسری طرف کہا جاتا ہے یہ ایک سازش ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے. مسئلہ یہ ہے لینا, یہ ساری ڈبیٹ ہی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے, کیونکہ یہ جو ہے آپ کا جو مین ایشو ہے اس سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اور مین ایشو کیا ہے کہ کراچی میں ایک گورننس کا ایک سیریس کرائسس ہے. وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان کا ایک سیریس, اب یہ دیکھیں کہ میں اس دن دیکھ رہی تھی شاہ زیب خانزادہ کے شو پہ, ناصر حسین شاہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ آڈٹ رپورٹ 2024 میں تیار ہوئی, 2 سال بعد اب جا کے وزیر اعلیٰ سندھ کو دی جا رہی ہے. 2 سال بعد جا کے آپ رپورٹ دے رہے ہیں آڈٹ رپورٹ, اور اب اس پہ بات ہو رہی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر ہیں کراچی کے, وہ کہتے ہیں کراچی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انفورسمنٹ کا فقدان ہے. یہ آپ کس کو بتا رہے ہیں کہ انفورسمنٹ کا فقدان ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے, آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے وہاں پہ. مطلب جس قسم کی سٹیٹس آتے ہیں کراچی سے حیران کر دیتے ہیں. لینا, آپ کو آج بھی میں پڑھ رہی تھی 70% ایسٹیمیٹڈ بلڈنگز ریزیڈینشیل, کمرشل, انڈسٹریل, ان کا جو ہے کراچی میں پراپر فائر کا سسٹم نہیں ہے. مطلب 30 مشکلوں سے شاید فائر سٹیشنز ہیں. یہ اتنا بڑا شہر اور اتنا لیکس طریقے سے وہاں پہ گورننس کو لیا جاتا ہے. تو کوئی اونرشپ, مسئلہ یہی ہے کہ کوئی اونرشپ کراچی میں, شاید پنجاب میں ایک یہ چیز ہے کہ یہاں پہ اونرشپ تو لی جاتی ہے, چاہے وہ جس طرح بھی آپٹکس ذرا زیادہ ہوتے ہیں پنجاب میں, لیکن کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. کہ صوبائی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ انفورسمنٹ کا فقدان ہے, تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو الینا میں تو یہی کہوں گی کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اچھی پریزنٹیشن کرنے سے یا پیڈل کورٹ پہ جا کے پیڈل کھیل کے ویڈیوز بنانے سے تو گورننس ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بڑا سیریس کرائسس ہے اور یہ اسکوئرلی جو پورا کا پورا معاملہ ہے یہ صوبائی حکومت کا ہے, یہ وفاق کا نہیں ہے. یہ بلڈنگ کوڈز کو انفورس کرنا, یہ فائر سسٹمز کو دیکھنا, یہ آڈٹ کرانا, یہ ساری جو ہے صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے اور ذمہ داری ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ میڈم شیخ مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کریں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے سر, لیکن جمہوریت کے نام پر جھوٹ اور منافقت بھی بند کریں, جمہوریت کے نام پر لٹ مار بھی بند کریں, جمہوریت کے نام پر بیڈ گورننس بیڈ پرفارمنس کا سلسلہ بھی بند کریں, جمہوریت کے نام پر بلیک میلنگ بھی بند کریں, جمہوریت کے نام پر آمریت بھی نامسلط کریں, اور لیس جمہوریت, آڈٹ لیس جمہوریت, پرفارمنس لیس جمہوریت نہیں چاہیے. میڈم شیخ ہونا ہوانا تو کچھ نہیں, کیونکہ یہ جو نظام ہے اس نظام سے ہی بدبو آ رہی ہے. تو یہ ہونا ہوانا کچھ نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہیں اقتدار میں, جن کا کوئی نظریہ کامن نہیں ہے, کوئی چیز کامن نہیں ہے سوائے اقتدار کے. لیکن چونکہ سوال آپ نے رکھا ہے تو اس لیے بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم چھیڑ کیوں بن گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی چھیڑ بن گئی 18ویں ترمیم؟ ترمیم کیوں کی جاتی ہے؟ ترمیم کس لیے کی جاتی ہے؟ ترمیم کی جاتی ہے ملک کی بہتری کے لیے. یہ پچھلے 3 سالوں کی ترمیموں کی بات نہیں میں کر رہا, 26ویں 27ویں الیکشن ایکٹ, نیب ترمیمیں, پیکا ایکٹ, ان کی بات نہیں کر رہا میں, ویسے جمہوری ملکوں کی بات کر رہا ہوں. ترمیم کس لیے کی جاتی ہے؟ ملک کی بہتری کے لیے, عوامی بہتری کے لیے. 18ویں آئینی ترمیم سے کیا بہتری آئی؟ پہلا سوال. دوسرا, 18ویں آئینی ترمیم ہوئی, صوبوں کو صوبائی خود مختاری ملی, کیا فائدہ ملا صوبوں کے عوام کو جو پہلے نہیں ملا تھا؟ تیسرا سوال, 18ویں آئینی ترمیم میں جہاں اختیار ہیں, آپ کو اختیارات ملے ہیں, وہاں کچھ آپ کے فرائض بھی تھے. جہاں آپ خود مختار ہوئے, آپ نے لڈیاں ڈالیں, وہاں آپ نے کچھ وعدے بھی کیے تھے. کیا آپ نے اپنے فرائض پورے کیے؟ کیا آپ کو جو اختیارات ملے تھے ان اختیارات کو عوام کی طرف منتقل کیا؟ آپ نے صوبائی فنانس کمیشن کا اجلاس بلانا تھا, ایلوکیٹ کرنا تھا بجٹ شہروں کو, کر دیا. آپ نے بیسٹ بلدیاتی نظام دینے کا وعدہ کیا تھا, صحت مفت, تعلیم مفت, سستا انصاف, کچھ بھی ملا ہو. گل پلازا چھوڑ دیجئے, بدنیتی چھوڑ دیجئے, بیڈ گورننس چھوڑ دیجئے, مس مینجمنٹ چھوڑ دیجئے, کیپیبلٹیز کے ایشوز چھوڑ دیجئے. پھر میڈم شیخ 18ویں آئینی ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ تبدیل نہ ہو سکے. مالی سال کے پہلے دوسرے دن ہی مرکز کنگال, مرکز کمزور, اور صوبوں کو جس کام کے لیے یہ اختیارات دیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اب آخری 2 جملے کراچی کے لیے. میڈم شیخ کراچی چونکہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایک کے ڈیرے, ایک کی جائیدادیں دبئی میں ہیں, دوسرے کی لندن میں ہیں. تو اگر وفاق کو دینے سے ایگو ہرٹ ہوتی ہے, اگر وفاق کو کراچی دینے سے آپ کا کوئی جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, تو دبئی والوں کو ٹھیکے پہ دے دو کراچی کچھ سالوں کے لیے, یا لندن والوں کو دے دو. دبئی لیکس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کا سب کچھ وہاں ہے, لندن میں بھی ہمارے عیدیں شبراتیں گزارتے ہیں ہمارے حکمران. تو ان دونوں کو دے دو کچھ سالوں کے لیے, آپ کی ایگو بھی ہرٹ نہیں ہوگی, آپ کو اپنا پن بھی لگے گا, اور کراچی کے لیے بھی کچھ بہتری ہو جائے گی. اعزاز سید صاحب, یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی کی چھیڑ بن گئی ہے 18ویں ترمیم جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, یا پھر یہ بنائی جا رہی ہے کسی ڈیزائن کے مطابق؟ کیا اس مرحلے کے اوپر یہ ایشو کرنا واقعی میں سیاست ہے؟ دیکھیے الینا, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ترمیم کون ریپیل کرنا چاہتا تھا, اور اس ترمیم سے کن کن عناصر کو یا کن کن پاور کاریڈورز کو شاید پرابلم تھی, اور وہ اس ترمیم کے درپے تھے شروع دن سے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا. لیکن اب تو ڈائنامکس ہی بدل چکی ہیں. اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور, اب تو وہ والی فضا بن چکی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. لیکن 2 باتیں میں ضرور کروں گا. آج جب ہم یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان ڈسکس کر رہے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ
وہ ایوان میں صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک خطاب کرتے ہیں اور گل پلازا کے حوالے سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اتنے اتنے پیسے ہم دیں گے. اور آج ہی کے دن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اعلان کر رہی ہیں کہ وہ فروری کے پہلے ویک میں پنجاب کے اندر اور بالخصوص لاہور کے اندر بسنت منانے کا اعلان کر رہی ہیں. سرکاری طور پر پلان کیا انہوں نے, گاڑیاں چلا رہی ہیں فری رائڈ کے لیے, رکشے چلا رہے ہیں, پھر جو دھاتی تار جو ہے اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے اقدامات بتائے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہم پنجاب کا جو پرانا کلچر ہے اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں. اور پنجاب میں آپ جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں. میں ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی کو بڑا پسند کرتا ہوں فرینکلی, جو پارلیمانی ان کی خدمات ہیں, میں اس کو بڑی دل سے عزت کرتا ہوں. 18ویں جو ترمیم ہے یہ وہ والی ترمیم ہے جس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوئی ہے, جس پر پورا پارلیمانی پروسیس جو ہے اس کو پراپرلی فالو کیا گیا ہے, تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے. یہاں پر جو 1 منٹ میں آئینی ترمیم پیش ہوتی ہے اور دوسرے منٹ میں پاس ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے تو بات نہیں کرتا کوئی. لیکن جس آئینی ترمیم کے اوپر سارے دماغ ملے, قومی میڈیا میں بحثیں ہوئیں, سوسائٹی نے بحث کی, پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس ترمیم کو لایا گیا, اسے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ختم کر دیں. ان کا احترام ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن کیوں؟ پھر دوسری ایک اور بات بتائیے, مصطفیٰ کمال صاحب کیا ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب بظاہر تو ایم کیو ایم کے ایک رہنما ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. کسی قومی معاملے میں, کسی قومی پالیسی سازی میں ہمیں خالد مقبول صدیقی صاحب نظر نہیں آتے. ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ہیڈ لیس ہو چکی ہے. یہ میرے خیالات ہیں, جو میں ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں, مجھے چیلنج کر لیں, میں حاضر ہوں اس بات کا جواب دینے کے لیے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ آگے آ کے لیڈ لے رہے ہیں, یعنی کہ ایم کیو ایم کے اس وقت ڈیفیکٹو سربراہ جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب بن چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ان کی ہوئی بات کے اوپر نیشنل میڈیا جو ہے اس کے اوپر بحث کر رہا ہے. سر پہلے تو ایک سیکنڈ معذرت سر, شاید وہ وفاقی وزیر ہے ایم کیو ایم کی طرف سے, اس لیے بھی 2 دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر فاروق ستار صاحب نے بھی بات کی, کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر اس حقیقت کو کیا آپ, میں, مظہر صاحب ہمارے سینئر ہیں, کراچی کا بہت اچھا, میرے خیال میں ہمارے پورے پینل میں جتنا اچھا مظہر عباس صاحب جانتے ہیں شاید ہی کراچی کو کوئی جانتا ہو. اور مجھے کریکٹ کریے, میں تو کراچی کا ایک وزٹر ہوں, مجھے تو کراچی سے ویسے پیار ہے, باقی جو اضلاع ہیں ان سے بھی بڑا پیار ہے. میں وہاں پر جب جاتا ہوں وہاں پر کرپشن, نیپوٹزم, انکمپیٹنس, یہ ساری چیزیں مجھے وہاں پر واضح نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, جسے میں ذاتی طور پہ بڑا پسند کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں کتنے سال, کم و بیش 18 سالوں سے وہاں پر اقتدار میں ہے. وہ زیادہ ٹائم ہوگا, میں کم بتا رہا ہوں, 2008 سے اگر گننا شروع کریں تو آپ دیکھ لیں, اگر اتنے سالوں کے بعد بھی ایک پلازا میں آگ لگتی ہے اور اس کی آڈٹ رپورٹ آپ 2 سال بعد حکومت کے پاس آتی ہے, تو میرے خیال میں بہت بڑے بڑے سوال ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو پراپرلی سنبھال نہیں پا رہی, سوری ٹو سے. اور یہ بڑے بڑے سوالات ہیں ان کے اوپر, جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے. اور ایم کیو ایم تو کہتی یہ ہے, ایم کیو ایم کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کراچی ان کا ہے, اور ہم ٹریڈیشنلی دیکھتے آئے ہیں کہ کراچی کے اندر جو پولیٹیکل بیٹل ہوتی تھی وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ہوتی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ایشوز کو پیپلز پارٹی کو خود بھی دیکھنا چاہیے, اور جب تک وہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر کے با اختیار بندوں کو نہیں امپاور کریں گے, امپاور کریں گے, اور دوسرے پیسے. یہ سب آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. مظہر عباس صاحب سے کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں. مظہر صاحب, سب سے اہم یہ سوال ہے سر, کراچی کے مسائل کا حل کیسے نکلے سر؟ کیا سسٹم آپ کے خیال میں بہتر ہے؟ لوکل باڈیز میں بھی اب انہی کی نمائندگی ہے پیپلز پارٹی کی. ڈو یو فیل یہ پارٹی ڈیلیور کر سکتی ہے, اس کو مزید چانس ملنا چاہیے یا نہیں, یا کچھ اور آپ سیٹ اپ؟ دیکھیں, بہت آسان, اگر حل اتنا مشکل نہیں ہے ویسے, حالانکہ میری تو کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اٹس ان گورنیبل, ان مینیجبل. اس کے اپنی ریزنز ہیں, کیونکہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو جس طرح مینیج کرنا چاہیے اس طرح بالکل بھی مینیج نہیں ہو رہا.
دیکھیے آپ کراچی کی سڑکیں ابھی آج ہی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں 21 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں کہ, اور میئر کراچی نے کوئی 400 کے قریب سڑکوں کی پوائنٹ آؤٹ کی ہے. کیا میئر یہ یقین دلائیں گے کہ یہ 400 سڑکیں کتنے عرصے میں بنیں گی, اور ان سڑکوں یہ سڑکیں اپنی جگہ کتنے سال کھڑی رہیں گی؟ اس لیے کہ یہاں کے الیکٹرک, واٹر بورڈ, سوئی سدرن گیس, یہاں سڑک بنتی ہے اور سال بھر میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں اچھی سڑکیں بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں اچھے آپ دیکھیں نا سر, میرا خیال ہے اب اتنے سالوں بعد ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر ہی لیا ہے, لیکن دیکھیں بہت سیدھی سی, میں علینا بہت سمپل سی چیز ہے. اگر ایک پارٹی لوکل باڈیز میں ڈیوالو نہیں کر رہی ہے پاور, بار بار ہم نے ان کو موقع دے کے دیکھا, تو پھر ہم جب اس ڈیبیٹ کی طرف جاتے ہیں, یا ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے کہ اس کو ایک الگ سے یونٹ بنا دیا جائے ایڈمنسٹریٹو, تو پھر کراچی میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا مصطفیٰ کمال صاحب, کیوں فلو ہے؟ کراچی میں میئر کی پاور 34% پاپولیشن پہ ہے, باقی کس کی ہے؟ وہ کیا صوبائی حکومت کے انڈر آتے ہیں؟ اس کو کون لک آفٹر؟ تو ہمارے یہاں ہم چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک میئر کے انڈر پورا شہر ہونا چاہیے. اچھا, کیا آپ اس میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے, مختلف بورڈز ہیں ان کو یونیفائی کر کے ایک سسٹم کے تحت لایا جائے, ایک سسٹم کے تحت لایا جائے, ایک یونیفائیڈ پالیسی بنائی جائے, چاہے وہ ڈرینیج کی ہو, چاہے وہ پانی کی لائنوں کی ہو, چاہے صاف پانی کی ہو. پروجیکٹ اگر آپ ڈیسائیڈ کریں 3 سال کا, تو وہ 10 سال میں پروجیکٹ نہ بنے, 3 سال میں کمپلیٹ ہو, ایشورنس دی جائے کہ, یعنی آپ کی بات سے میں سمجھی ہوں اس کے لیے جو ترمیم ایکچولی چاہیے وہ صوبائی اچھا چلیں ترمیم تو آپ کرتے رہیں گے نا, صوبائی لیول پہ پھر ترمیم ہوگی نا اس کے لیے. علینا ترمیم تو آپ کرتے رہیں گے. اصل چیز یہ کہ اس وقت جو فائر بریگیڈ اسٹیشنز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم 50 کے قریب تو فائر بریگیڈ, آپ پاپولیشنز کا اندازہ کریں نا آپ. سر وہ تو پھر ایک ایک کر کے ہم جو مسئلہ کھولتے جائیں گے وہ پینڈوراز باکس ہے, نکلتا آئے گا, کتنے مسئلوں کے بارے میں بات کریں گے. ہماری تجزیہ کاروں کی رائے, جی معزز صاحب, اگلا ایشو پہ بھی آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں بیکاز وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم آنے والے دنوں میں بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ایک اور ایشو پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کی شادی پر ممانعت کا قانون کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی کے اندر شدید تنقید کی. سخت الفاظ میں اس کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ یہ کہا کہ وہ کھلے عام اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے, وہ اس کو نہیں مانتے, وہ نہ صرف اس قانون پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ کم عمر بچوں یعنی 18 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں ان کی شادی وہ خود کروائیں گے, ان کی شادی میں شرکت بھی کریں گے. یہ بھی کہا کہ ایسی قانون سازی کرنے سے پہلے اگر اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا جاتا تو وہ اچھا ہوتا, لیکن ایسا نہ کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ یقین دلایا تھا کہ جو بھی JUI کے سے متعلق اعتراضات ہیں ان کو سنا جائے گا, اس کے اوپر ان تجاویز کو شامل کیا جائے گا, لیکن ایسا بھی نہ ہوا. جمہوریت کی روح کی خلاف ورزی, کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی اس کو قرار دیا. اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو بیان دے رہے ہیں, جو اس کے اوپر موقف اختیار کر رہے ہیں, اس پر بے نظیر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں طریقہ کار کے اوپر جو ان کی ریزرویشنز ہیں اس میں کچھ وزن ہے؟ علینا 2019 میں میں نے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب تھے جو چیئرمین تھے اسلامی نظریاتی کونسل سے, ان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ جب کم عمر بچوں کی جو شادیاں ہیں یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا یہ بالکل غلط ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور حکومت کو بلکہ انہوں نے لکھا بھی تھا اس وقت منسٹری آف لاء کو کہ آپ ایک پبلک اویئرنیس کیمپین چلائیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو رہا اسلامی نظریاتی کونسل کا جو موقف ہے. اب اسلام آباد میں تو یہ قانون بن گیا ہے اور اس پہ تو ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے. بہت کم چیزیں ہوتی ہیں آج کل سیلیبریٹ کرنے کے لیے, لیکن پچھلے سال یہ قانون جو ہے وہ اسلام آباد میں بن گیا تھا اور سندھ میں 2013 سے ہے. اصل جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے ملک میں وہ یہ کہ اس وقت پنجاب
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ قانون کیوں نہیں بڑھا؟ وہاں پہ کیوں نہیں عمر بڑھائی گئی؟ بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ کہیں کہ اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہیں کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے. علینا مطلب اس پہ تو بہت بار بات ہو چکی ہے کہ اس کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بچیوں پہ ہوتا ہے جن کی کم عمر پہ شادیاں ہو جاتی ہیں 18 سال سے پہلے. جب وہ ان کی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، ان کی تعلیم پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ ان کو اپنی تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے، ان کو اسکول چھوڑنا پڑتا ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے ہی بہت کم خواتین ہیں جو ورک فورس کا حصہ ہیں. تو میں تو صرف یہ کہوں گی علینا کہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو مکمل طور پہ انفورس کیسے کیا جائے. اب ارشاد بھٹی صاحب، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم ایسے قانون نہیں چلنے دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم شیخ ماشاءاللہ چشم بددور مولانا صاحب، تمام میرے پاکستانی جنہوں نے مولانا صاحب کی تقریر نہیں سنی، وہ میرے منہ سے مولانا صاحب کی تقریر کا لب لباب سن لیجئے کہ مولانا صاحب اب قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور 18 سال سے کم عمر بچے بچیوں کی خود شادیاں کرائیں گے. چونکہ میرے پاکستانیوں، میری اور مولانا صاحب دونوں کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں، لہٰذا تمام وہ بچے بچیاں جو 18 سال سے کم عمر ہیں وہ مولانا صاحب سے رابطہ کریں. مولانا صاحب ان کی شادیاں کرائیں گے، اور شادیوں کے بعد مولانا صاحب کم عمر کی شادیوں کے مسائل بھی حل کرائیں گے تمام عمر، اور ان کے تعلیمی اخراجات، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے نوکریاں، ان کا فیوچر سب کچھ مولانا صاحب کے حوالے ہے. لہٰذا پہلی فرصت میں مولانا صاحب سے رابطہ کریں. میں بھی کروں گا رابطہ، اور مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ کوئی ٹیلی فون نمبر، کوئی یونیورسل نمبر جہاں سے آپ سے رابطہ ہو سکے. اور 18 سال سے یہ بھی سنتے جائیے پاکستانیوں کہ حالانکہ مولانا صاحب کی یہ بات میں ویسے تو اکثر ہی ساری باتیں سمجھنے میں نہیں آتی، لیکن یہ جمہوریت کی خلاف ورزی کیسے ہو گئی، یہ آئین کی خلاف ورزی کیسے ہو گئی، یہ ڈنگ ٹپاؤ سیاست کیسے ہو گئی، اور اگر یہ قانون پاس ہو گیا ہے تو آپ کس طرح یہ قانون نہیں چلنے دیں گے. خیر مولانا صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ 18 سال سے کم عمر کو شناختی کارڈ نہیں ملتا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا، اسے بالغ نہیں سمجھا جاتا، مگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کرا دو. تو بہت اچھی بات ہے مولانا صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھر، اپنی جماعت اور اپنے ارد گرد بھی یہی کچھ کریں گے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جو مجھ سے رابطہ کرے گا 18 سال سے کم عمر بچی، میں آپ سے ان کا رابطہ کرواؤں گا، اور آپ یقیناً شادیاں کرائیں گے، بابرکت شادیاں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بھٹی صاحب، آئی نو آپ سارکاسٹکلی کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ اس کے اوپر وضاحت دیں. کچھ سمجھ نہیں آئی معذرت کے ساتھ آپ کی بات. لوگ بڑا آپ کو سنتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، آپ تو بڑا سر آپ کی ایک رائے بھی ہے اس معاملے پر، ذرا کھل کے اس کے اوپر اپنی رائے دیں. میڈم شیخ اس سے زیادہ کیا کہوں میں مولانا صاحب کو کہ ان کو نہیں پتا کہ کم عمر کی شادیوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں. تو سر یہ بتائیں نا عوام کو کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیوں مولانا صاحب اس طرح سے مصر ہیں کہ نہ صرف یہ قانون وہ نہیں مانیں گے، کھلم کھلا خلاف ورزی کریں گے. اس کے اوپر کچھ کہیں تاکہ لوگ جو آپ کی بات سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ سمجھ آئے. مولانا صاحب نے غلط بات کی ہے میرے پیارے پاکستانیوں. آسان اور سادہ لفظوں میں کم عمر کی شادیوں میں بڑے مسائل ہیں. کم عمر کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے. کم عمر کی شادیاں میں اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا، خاص طور پہ مولانا صاحب اور اس ٹاپک کے حوالے سے. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے، بے تکی بات ہے. شادی کیا ہے؟ شادی ایک لائف کانٹریکٹ ہے. دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پوری زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں. تو یہ جو بندہ 18 سال سے کم ہے، جو ابھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پایا، اور جو بچے ہیں جن کے خواب ہیں، کوئی خدا کا خوف کریں، نہ کریں اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ سمجھنے کی کوشش اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب یہ الیکشنز ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد آ کر اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ کہا
کہ گو کہ وہ الیکشن سے متفق نہیں ہیں, وہ ان کو نہیں مانتے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چلنا چاہیے, یہ مصلحت ہے کہ چلنا چاہیے اس سسٹم کو. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اعزاز سید صاحب, ہم نے دیکھا مختلف ترامیم میں مولانا صاحب کا کیا کردار رہا. تب تو مولانا صاحب نے نہیں کہا کہ میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا, میں مینڈیٹ کو نہیں مانتا, میں الیکشنز کو نہیں مانتا, لیکن اس معاملے پہ مولانا صاحب اتنا ہارڈ سٹانس لے رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ علینا, میں پارلیمنٹ میں موجود تھا جب مولانا صاحب یہ خطاب کر رہے تھے, اور میں پارلیمنٹ کی گیلری سے, نیشنل اسمبلی کی گیلری سے بیٹھا ہوا مولانا کی ایک بڑی زبردست تقریر سن رہا تھا, اور میں حیران ہو رہا تھا کہ مولانا صاحب موجودہ گورنمنٹ کے اوپر بھی, آئینی ترامیم کے اوپر بھی تنقید کر رہے تھے. حالانکہ آپ کو اور ہمیں یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا صاحب نے خود ووٹ دیا ہوا ہے اسی گورنمنٹ کو, اسی گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہوا انہوں نے. دوسری بات, جو کم عمر شادیوں کی بات انہوں نے کی, دیکھیے مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی طبقے کو, مذہبی سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. انفارچونیٹلی جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا اپروف نہیں کر سکی, یا بہت ساری اور وجوہات, لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا, جماعت اسلامی کی قیادت آگے نہیں آ سکی. جماعت اسلامی آپ یہ کہیں کہ سیاسی منظرنامے سے غائب ہو کے رہ گئی ہے نیشنل لیول کی پالیٹکس میں. اس ویکیوم کو بھی مولانا فضل الرحمان نے فل کر لیا. اب مسئلہ کم عمر شادیوں کا پاکستانیوں کا کم ہے, یعنی کہ جو مسلمان پاکستانی ہیں ان کا کم ہے. سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ہندو پاکستانیوں کا, ہمارے کرسچن پاکستانیوں کا, اور ہمارے ان پاکستانیوں کا جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سندھ میں جا کے صورتحال تو دیکھیں, کم عمر کی ہندو بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے, ان کو بعض کیسز میں اغوا کیا جاتا ہے, وہ اپنے ماں باپ سے دور چلی جاتی ہیں, اور بعد میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. 16 سال کی بچی, 15 سال کی بچی, 14 سال کی بچی, اور پھر عدالت میں پیش کر کے ان کا نکاح ہو جاتا ہے, ان کی شادی کے سارے معاملات پورے ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف میں ہمارے ہاں وہ پاکستانی ہیں جن کی بچیاں, جن کا مذہب دوسرا ہے, جن کی بچیوں کو ورغلا کر بعض لوگ شادیاں کر لیتے ہیں. ان کا اغوا کا جو مقدمہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ماں باپ کا جو رائٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ جو اغوا کار ہیں وہ شادی شدہ بن کر باقی سارے جرائم کر لیتے ہیں. میں ان کو جرم ہی کہوں گا. یہ قانون جب پاس ہوا تھا اتفاق سے, اس وقت بھی ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے. سب سے زیادہ خوش اس قانون کے بارے میں ہمارے نان مسلم پاکستانی تھے, ہمارے کرسچن پاکستانی تھے, ہمارے ہندو پاکستانی تھے. اس قانون کا سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوا کیونکہ ان کی بچیوں کو تحفظ ملا. کیونکہ ہمارے ہاں میں کہوں گا ایسے بھیڑیے موجود ہیں جو دوسرے مذاہب کی بچیوں کو اغوا کرتے ہیں, اغوا کر کے ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے, اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں اسلام قبول کروا کے شادی کر لی. اسلام کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف تو ان لوگوں کو تھی. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے بارے میں ایک لفظ بولا؟ نہیں بولا, کیونکہ مولانا صاحب کا وہ حلقہ نہیں ہے, مولانا صاحب کے فالورز وہ نہیں ہیں. قصور ان کا یہ ہے کہ وہ اس وطن میں رہتے ہیں, اور اس وطن کا جو اکثریتی مذہب ہے وہ نہیں ہے ان کا. مولانا صاحب ان کی ذمہ داری کیوں لیں, ان کی نمائندگی کیوں کریں؟ مولانا صاحب نے صرف ووٹ لینے ہیں, اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے جو مذہب کے نام پر ان کو ووٹ دیتے ہیں. میں مولانا صاحب کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں. پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر 3 4 5 بندے جو سب سے سینئر ہیں جن کا بڑا احترام ہے, ان میں ایک مولانا صاحب بھی ہے, لیکن افسوس کہ ووٹ کے لیے وہ باقی تمام کے رائٹس کو کھا جائیں گے, باقی رائٹس کو ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی بات آپ کرتے ہیں, جی آپ مجھے بتائیں اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشن کے علاوہ تو کوئی پاور بھی نہیں ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کے کیس میں کیا کیا؟ اپنی کریڈیبلٹی کو نیچے پھینک دیا. آپ کے اور میرے سامنے ہے وہ. تو میں عرض یہ کروں گا کہ مہربانی کریں, جنرل ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروائی تھی اسلامی نظریاتی کونسل پارلیمنٹ کے سامنے ایک بڑی سی دیوار کے طور پہ, کہ جب بھی پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے, کبھی اسلامی نظریاتی کونسل آ کر کھڑی ہو جائے, کبھی سپریم کورٹ آن کر کھڑے ہو جائیں, اور کبھی کوئی اور آن کے کھڑا ہو جائے. تو رحم کرے اس ملک کے اوپر. اگر اس پارلیمنٹ نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے وہ یہ قانون سازی کیا ہے. لیٹس جوائن ہینڈز. ٹھیک ہے اعزاز صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مظہر عباس صاحب, آپ
کیا سمجھتے ہیں کیا یہ پروسیجر کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر مولانا صاحب کو جیسے وہ اسحاق ڈار سے شاکی ہیں یا پھر وہ یہ شاکی ہیں کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا, ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, اگر لے لیا جاتا تو یہ معاملات اس طرح سے نہ جاتے, اب جہاں تک پہنچ گئے ہیں یہاں سے باہر راستہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب تو اسحاق ڈار صاحب دیں یا وفاقی حکومت دے کہ اگر انہوں نے مولانا سے گفتگو کی تھی, مولانا کو کوئی ایشورنس دلائی تھی, تو پھر وفاقی حکومت اس کا جواب دے کہ جب اس نے یہ قانون سازی کی تو مولانا کو وہ کیا یقین دہانیاں کرائیں تھیں اس میں. لیکن بنیادی طور پہ جو مولانا بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ مولانا کو یہ سوچنا چاہیے, یہ میرا خیال ہے ہمارے علماء کرام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس کے ریزنز ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. اکنامک ریزنز ہیں, عام طور پہ یہ چیزیں ہمیں لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں ملتی ہیں. اس میں پاپولیشن, آپ پاپولیشن کے ایشو کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اس ملک میں آپ بڑھتی ہوئی آبادی کے ایشو پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا طوفان کھڑا ہے. حالانکہ اس سب سے بڑی ایمرجنسی ہے ملک کے لیے. دوسری بات یہ کہ مولانا تو خواتین کی حکمرانی کے بھی خلاف تھے, پھر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے بھی چیئرمین بن گئے اس پارلیمنٹ میں. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت بھی تو یہ ایسے ہی آرگومنٹس دیے جا رہے تھے نا کہ جو ہے خاتون جو ہے وہ عورت جو ہے کسی اسلامی ملک میں کیسے وزیر اعظم بن سکتی ہے, لیکن اس ملک کے لوگوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا. یہی بات فاطمہ جناح کے ایشو پر بھی آ گئی تھی, فاطمہ جناح کے خلاف بھی فتوے جاری کر دیے تھے. تو خدا کے لیے ہمارے علماء کرام کو اس چیز, کیونکہ ایسا بھی وقت آیا تھا کہ جب ہمارے بہت سے ایسے علماء کرام جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آنے کو جو ہے وہ غیر اسلامی قرار دیتے تھے, پھر انہی علماء کرام کو ہم نے ٹی وی اسکرین پر آتے بھی دیکھا اس ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے اس معاملے پر جو ہے بالکل وفاقی حکومت کو مولانا کو مطمئن کرنا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے تو ان کو پھر انہیں سیٹسفائی کرنا چاہیے. مطمئن تک بات صرف محدود رہے یا آپ نہیں, مولانا کو کنونس, دیکھیے مولانا کو کنونس کرنا چاہیے نا, آپ آرگیو کریں جو بھی ہے, لیکن مولانا کو بھی خود سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ صرف مسئلہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اور بھی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح باقی چیزوں کے بھی تو انہوں نے ریویو کیا نا. آخر وہ کیا تھا, آج کیا عورت کی حکمرانی کے بارے میں ان کا ویو کیا ہے, آج اس سلسلے میں ان کے اوپینینز کیا ہیں اس چیز میں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں, میرا خیال ہے خود علماء کرام کو آپس میں بھی بیٹھ کے ان چیزوں کو آج کی اسی طرح جیسے ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, ہمارے یہاں تو 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ووٹ کا رائٹ بھی ڈپرائیو کیا جا رہا ہے کہ 18 سال ایک طرف یہ کہا جاتا ہے. قیاس سے سنا ہے ویسے, لیکن ابھی مصدقہ اس سے متعلق کچھ نہیں, وضاحتیں بھی آ گئی ہیں حکومت کی. لیکن ایک چیز ہے سر, یہ تو ابھی ایویڈنٹ ہے کہ اس کے اوپر بارہا اس طرح موقف آتے ہیں, چاہے وہ مدرسے سے متعلق ہو یا پھر اب کم عمری کی شادی سے متعلق ہو. JUI کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے, وہ مذہبی معاملات کے اوپر بڑی ریجڈ اپروچ دکھاتی ہے. لیکن آج یہ جو بات کی گئی ہے فلور آف دا ہاؤس سے کہ قانون کو نہیں مانتے, یہ اگر کوئی سیاستدان کہتا تو اس کے مختلف مطلب ہوتا. مذہبی ایک رہنما کے بالکل الگ معنی ہوتے ہیں, اس کی ایک الگ فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑے لوگ مانتے ہیں, تو اس کی ریپریکشنز بھی بالکل الگ ہوتی ہیں, امپلیکیشنز بھی بالکل الگ ہوتی ہیں. بے نظیر, کنکلوڈنگ کامنٹ میں یہ کہیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں اس کے اوپر, جیسے مزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا کو آن بورڈ لے لیا جائے, معاملے کو سلجھا لیا جائے افہام و تفہیم سے تو بہتر ہے, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا کچھ اور معاملہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جانا چاہیے؟ علینا, اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بچے اور بچیوں کا, خاص طور پہ بچوں کی پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جو جس طرح ان کی صحت پہ, ان کی تعلیم پہ, ان معاملات پہ جو اثر ہوگا, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے تو بہتر ہوگا کہ اب پچھلے سال یہ قانون بن گیا اسلام آباد میں, اس پہ پبلک اویئرنیس کو کیمپین چلائی جائے حکومت کی طرف سے, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس پہ کیا اثر پڑتا ہے بچوں کی زندگی پہ. ویسے آپ لوگوں نے بڑی قیمتی تجاویز شیئر کی, لیکن ایک چیز پر ایڈ کر دوں, اب تو حکومت کو چاہیے کہ مزید اگر اس طرح کا بیان آیا ہے سخت, تو اس کے اوپر سختی سے تشہیر کی جائے اور آ کر یہ بولا جائے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا, جہاں بھی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا, اس کے ساتھ قانون اور سختی سے پیش آئے گا. I think that would be the perfect answer to it. With that جی, اللہ حافظ.